बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। बाबा, इस इलाके में सांपों की तादाद कम हो रही है, बल्कि ना होने के बराबर हो गई है। तैमूर ने अपने बाप की तरफ देखते हुए कहा। हाँ बेटा, काफी दिनों से सांप नहीं मिल रहे। लगता है डर की वजह से सांप ये इलाका छोड़ रहे हैं। तैमूर का बाप नासिर उदास लहजे में बोला। बाबा, लगता है हमें ये इलाका और गांव छोड़ना पड़ेगा। कल शेरा बता रहा था कि उसने सुना है कि राजनपुर में सांपों की तादाद काफी है। तैमूर ने बताया। हाँ बेटा, सुना तो मैंने भी है। पेट के लिए जगह तो बदलना पड़ेगी। अनाज के दाने हमें हर वक्त सफ़र में लगाए रखते हैं। नासिर ने कहा। हाँ बाबा, हमारा यही मकसद है, और मुकद्दर भी। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। अब तो सांप भी इंसानों की तरह समझदार होने लगे हैं, खतरे को महसूस करने लगते हैं और हमारे रिस्क के दुश्मन बनने लगते हैं। तैमूर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं बेटा, कुछ भी हो जाए, सांप कितने ही समझदार क्यों ना हो जाएं, वो हमारे रिस्क के दुश्मन नहीं बन सकते, क्योंकि रिस्क देने वाली ज़ात रब की है, और रब की ज़ात हर हालत में रिस्क से नवाजती है। यही तो उस ज़ात की खासियत है। गरीब हो या अमीर, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम इंसान हो या जानवर, वो हर एक को रिस्क देता है। तैमूर के बाप ने कहा। समंदर में मछलियाँ ख़त्म होने से या गांव में सांप ख़त्म होने से हमारा रिस्क ख़त्म नहीं हो सकता, बल्कि हमारे रिस्क की जगह तब्दील हो जाती है। हाँ बाबा, हमारी ज़िंदगी ही ऐसी है। तैमूर ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा, तेरी शादी न कर दूं? नासिर ने किसी ख्याल के तहत पूछा। ये मेरी शादी का जिक्र कहाँ से आ गया? तैमूर हैरान हुआ। तो तेरी शादी नहीं करनी क्या? नासिर ने सवालिया निगाहों से तैमूर की तरफ देखा। नहीं बाबा, अभी कुछ अरसा ठहर जाओ फिर सही। और तैमूर ने नफ़ी में सर हिलाया। चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। मैंने तो साथ वाले कबीले वालों से बात की थी। वहाँ एक सपेरे की बेटी है, फरीदा। बड़ी खूबसूरत लड़की है और अच्छी सपेरन भी। तेरे धंधे में तेरी मदद करेगी, तैमूर के बाप ने उसे समझाया। बाबा, अभी नहीं ना, अभी मैं आज़ादी से अपना काम करना चाहता हूँ। सांपों के हर पैंतरे को समझना चाहता हूँ। नागमणि की हकीकत तैमूर अपनी ही धुन में बोले जा रहा था कि नासिर ने उसे गुस्से से टोका। तैमूर! तैमूर एकदम सहम सा गया। उसके बाप ने होश संभालने से लेकर अब तक कभी नहीं डांटा। आज पहली मर्तबा ये हुआ। क्या हुआ बाबा? तैमूर घबराहट के बायस हकलाया। नागमणि का जिक्र दोबारा नहीं करेगा तू। नागमणि इंसान का दुश्मन है, पता है? इस नागमणि से। नासिर अचानक कहते कहते रुक गया। क्या बाबा, आप चुप क्यों हो गए? तैमूर ने तेजी से पूछा। बेटा, ये नागमणि का हुसूल इंसान की मौत का बायस बनता है। इस चक्कर में हरगिज़ ना पड़ना। इस चक्कर में जो सपेरा भी पड़ा है उसने अपनी जान ही गंवाई है। सांपों की जिंदगी बड़ी पुरस्रार होती है। इसमें घुसने की कोशिश हरगिज़ न करना। इन्हें सिर्फ अपने ज़ौक़ का या रिस्क का जरिया ही समझो, इससे मज़ीद कुछ नहीं। नासिर ने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है बाबा, जैसे आप कहें। तैमूर ने किसी फर्माबरदार बेटे की तरह अस्बात में सर हिलाया और अपने बाप की हर बात मानता था, क्योंकि उसके बाप ने उसे बड़े प्यार से पाला था। माँ की शक्ल तो उसने होश संभालने के बाद कभी देखी ही नहीं। बाबा ठीक है, अब आप आराम करो, कल हम राजनपुर के लिए निकलेंगे, तैमूर ने कहा। ठीक है बेटा। शांतों को पहाड़ी से निकाल कर उनकी जगह पर छोड़ दो, तैमूर के बाप ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। बाबा, जब से मैंने होश संभाला है आप किसी न किसी जहरीले सांप को खैमे की निगरानी पर ज़रूर लगाते हो। ऐसा क्यों? तैमूर ने पूछा। बेटा, हम काम भी तो ऐसा करते हैं ना, सांप पकड़ते हैं। न जाने कौन सा सांप हमारा दुश्मन बन जाए और सोते में हमला कर दे। इंसान सोता है आंख बंद करके,
جاگتے میں تو انسان اس کا حل سوچ سکتا ہے لیکن سوتے میں نہیں، اسی لیے میں کسی نہ کسی سانپ کو جھونپڑی کی نگرانی پر لگاتا ہوں۔ شان تو کافی پرانا سانپ ہے اور وفادار بھی، ویسے بھی لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ تیمور کے باپ نے اسے سمجھایا اور تیمور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک طرف پڑی پٹاری اٹھائی اور اس کا ڈھکن کھول دیا۔ ایک کالے ناک کے سانپ نے تیزی سے اپنا سر باہر نکالا۔ تیمور نے پٹاری زمین پر رکھ دی۔ سانپ پھنکارتا ہوا پٹاری سے باہر نکل آیا۔ تیمور نے پٹاری کا ڈھکن بند کر کے واپس اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا اور خود چارپائی پر لیٹ گیا۔ ناگ منی کے موضوع پر اس کے باپ کو کافی غصہ آیا۔ بشیرہ اس کا سپیرا دوست تھا، اسی نے اس سے ناگ منی کا ذکر کیا تھا، لیکن اس نے ناگ منی کا ذکر اپنے باپ سے کیا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ ابھی سوچوں میں گم نیند کی میٹھی آغوش میں جا سویا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ شانتو جھونپڑی میں کیسے رینگنے لگتا اور کبھی کنڈلی مار کر بیٹھ جاتا۔ وہ واقعی بڑی ذمہ داری سے جھونپڑی کی نگرانی کر رہا تھا۔ اچانک جھونپڑی میں دوسری پھنکار دی۔ شانتو نے تیزی سے گردن گھمائی۔ اس کے پیچھے اس جیسا ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس سانپ نے تیزی سے شانتو پر حملہ کیا۔ دونوں سانپوں میں خونی اور خوفناک جنگ چھڑ گئی۔ کبھی شانتو سانپ پر بھاری پڑتا تو کبھی وہ سانپ شانتو پر بھاری پڑتا۔ کافی دیر یہ جنگ جاری رہی۔ آخرکار یہ جنگ شانتو کی موت پر ختم ہوئی۔ ایسا نہیں تھا کہ شانتو نے آسانی سے جان دے دی تھی، بلکہ اس نے دوسرے سانپ کو کافی حد تک زخمی کر دیا تھا۔ وہ سانپ بھی زمین پر پڑا لمبی لمبی پھنکاریں مار رہا تھا۔ اچانک تیمور کے باپ ناصر کی آنکھ کھلی۔ اس کی نگاہ زمین پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ آواز دے کر وہ تیمور کو اٹھاتا، زمین پر پھنکاریں مارتا سانپ یکدم اچھلا اور ناصر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کے پاؤں پر ڈنگ مار دیا۔ ناصر کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی تو تیمور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی نگاہ پہلے زمین پر مردہ حالت میں پڑے شانتو پر پڑی اور پھر جلدی سے اپنے تڑپتے ہوئے باپ کی طرف بڑھا۔ بابا بابا یہ کیا ہو گیا؟ تیمور بھررائی ہوئی آواز میں گویا ہوا۔ بیٹا میرے دل پر ایک بوجھ ہے، تیمور کا باپ اٹکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولا۔ بیٹا میں تمہیں برسوں پرانے ایک راز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی بابا بولے، تیمور نے روتے ہوئے پوچھا، مگر ناصر کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ تیمور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ دوسری طرف پورے بنگلے میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ بنگلے کے سارے ملازمین ادھر ادھر دوڑ رہے تھے اور اس گھر کا سب سے بڑا امداد حسین ملازموں پر برس پڑا۔ بختو ڈھونڈو اس سانپ کو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، امداد حسین چلاتے ہوئے بولا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے امداد حسین کی بیوی نے اپنے کمرے میں ایک بہت بڑا سانپ دیکھا تھا جو حمیرہ کے چیخنے پر یکدم رینگتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ امداد حسین نے ملازموں سے پورا بنگلہ چھان مارا مگر وہ سانپ کہیں بھی نہ ملا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس سانپ کو آسمان کھا گیا تھا یا زمین نکل گئی تھی۔ مالک ہم نے پورا بنگلہ چھان مارا ہے مگر وہ سانپ کہیں بھی نہیں ہے۔ آخری کوششوں کے بعد ملازمین نے اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ نکمے ہو گئے ہو تم لوگ سب کے سب، ایک سانپ کو نہیں پکڑ سکے تم؟ امداد حسین کا پارا مکمل طور پر چڑھ گیا تھا۔ بیٹا ایک سانپ ہی تو تھا، نکل گیا ہوگا، امداد حسین کی ماں جنت بی بی نے کہا۔ بالکل بھیا وہ چلا گیا ہوگا، اب اتنے ملازم اسے ڈھونڈتے رہے، آخر انہیں اپنی جان بھی تو پیاری ہے، امداد حسین کے بھائی احمد نے مسکراتے ہوئے کہا جو امداد حسین سے چھوٹا تھا۔ ابو میں نے سانپ کبھی نہیں دیکھا، امداد حسین کے بیٹے فہد نے کہا۔ اللہ کرے کبھی دیکھو بھی نہ، فہد کی ماں حمیرہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ اتنا خوفناک سانپ تھا کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چلو اب اپنے کمروں میں چلو، وہ سانپ چلا گیا ہوگا۔ اور جنت بی بی نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے اپنے کمروں کی طرف رخ کیا۔ ابو یہ سانپ دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں؟ فہد نے امداد حسین سے پوچھا۔ تم چپ نہیں کرتے، ایک تھپڑ لگاؤں گی تمہیں، حمیرہ نے غصے سے فہد کو ہاتھ دکھایا۔ بیگم بچوں کو ایسے نہیں ڈانٹتے بلکہ پیار سے سمجھاتے ہیں، امداد حسین نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ ہی کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے، دن بدن ضدی ہوتا جا رہا ہے، حمیرہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بچہ ہے سمجھ جائے گا میری جان، امداد حسین پیار سے بولا۔ بچپن سے ہی تو بچہ سمجھتا ہے، تو آپ ہیں کہ اس کی عادتیں خراب کرنے پر تلے ہیں، حمیرہ نے کہا۔ وہ تینوں اب اپنے کمرے میں آ چکے تھے۔ اچھا آج کے بعد میں تم ماں بیٹے کے بیچ میں نہیں آؤں گا،
امداد حسین نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ جنت بی بی بیڈ پر لیٹی گہری سوچوں میں مبتلا تھیں۔ وہ بنگلے میں آنے والے اس سانپ کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اچانک غائب ہو گیا۔ یہ سانپ، جنت بی بی پریشانی سے بڑبڑائیں۔ سب کسی سپیرے کے پاس جاؤں گی۔ جنت بی بی خود سے ہم کلام ہوئی۔ انہیں پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ کی طرف دیکھا، وہ خالی تھا۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری اور کمرے سے باہر نکلی تو اچانک ان کی نظر نیچے قالین پر پڑی۔ وہاں ایک کالے رنگ کا بڑا سا سانپ رینگ رہا تھا۔ اس کا رخ کچن کی ہی طرف تھا۔ جنت بی بی نے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں۔ سائڈ دیوار پر ایک کلہاڑی ٹنگی ہوئی تھی۔ جنت بی بی نے ہولے سے دیوار سے وہ کلہاڑی اتاری اور ہلکے ہلکے قدموں سے کچن کی طرف بڑھی۔ ان کے مضبوط ہاتھ سے کلہاڑی پر جمے ہوئے تھے۔ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور دل کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ جنت بی بی کافی بہادر عورت لگتی تھی، اسی لیے تو اس نے اپنے بیٹے یا کسی ملازم کو بلانے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ خود ہی سانپ کا کام تمام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تو انہوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ مضبوطی سے پکڑی ہوئی کلہاڑی ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری، اور یہی جنت بی بی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ اسی وقت جنت بی بی کو زوردار چیخ نکلی اور وہ لہرا کر فرش پر گر پڑی۔ وقت کے بارے میں کئی باتیں مشہور ہیں۔ ایک اچھی مثال یہ ضرور مشہور ہے کہ وقت اچھا ہو یا برا گزر جاتا ہے۔ اس طرح تیمور کا برا وقت بھی گزر گیا تھا۔ باپ کی موت کا صدمہ اس کی آنکھوں میں آنسوں کی شکل میں آیا، مگر وقت نے اس کے آنسو خشک کر دیے۔ وقت کی ایک اچھی مثال اور بھی مشہور ہے کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ کسی سے کتنی بھی محبت کر لی جائے، لیکن جب سانسوں کی دوڑ اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو پھر کسی شے پر چھائی ہوئی دھند کی طرح اس کی یادیں بھی دھندلی ہو جاتی ہیں۔ مگر جب اپنا کسی کے ہاتھوں مارا جائے تو وہ انتقام بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تیمور کو سانپوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ اب ہر سانپ سے اسے نفرت تھی، سوائے شانتوں کے، جس نے اپنی جان دونوں باپ بیٹوں کو بچاتے ہوئے دے دی۔ دوسرے سانپ نے شانتوں کی جان توڑ کوششوں کے باوجود ناصر کی جان لے لی۔ تیمور اپنے دشمن سے بھی انجان تھا، لیکن اتنا تو پتہ چل گیا تھا اسے کہ وہ سانپ بہت طاقتور تھا اور انسانی شکل میں بھی اپنا سکتا تھا۔ تیمور اپنا گاؤں چھوڑ کر راجن پور آ گیا۔ پیٹ کی بھوک کوئی غم نہیں دیکھتی، یہ انسان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تیمور بھی اس وقت ایک سنسان جگہ پر کھڑا، اس کا تھیلا اس کے کاندھے اور بین ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے جھاڑیوں کا ایک لمبا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ تیمور نے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں۔ اس کی نظر ایک بلند ٹیلے پر پڑی۔ وہ اس ٹیلے کی طرف بڑھا۔ ٹیلے پر چڑھنے کے بعد اس نے بین بجانا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد تیمور کو جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ ایک کالے رنگ کا سانپ تھا جو جھاڑیوں سے نکل کر رینگتا ہوا تیمور کے قریب آ کر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ تیمور کافی دیر تک بین بجاتا رہا اور پھر اس کی سانس کمزور پڑنے لگی تو اس نے تیزی سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس سانپ کو پکڑ لیا۔ سانپ کافی طاقتور تھا، وہ تیمور کے ہاتھوں میں بری طرح مچل رہا تھا۔ تیمور نے دوسرے ہاتھ سے تھیلے سے پٹاری نکالی اور سانپ پٹاری میں رکھنے کے بعد پٹاری واپس تھیلے میں رکھ دی۔ وہ ٹیلے سے نیچے اتر آیا۔ تیمور کو یقین تھا کہ سانپ سے کافی زہر نکلے گا۔ ٹیچر، میں آئی گو ٹو واش روم؟ فہد نے اپنی ٹیچر سے اجازت چاہی۔ یس یو کین گو، ٹیچر نے اسے اجازت دی۔ وہ کلاس روم سے باہر آیا۔ باہر ایک لمبی راہداری تھی اور ارد گرد کمرے تھے جن میں باقی استاد اپنی کلاسوں کے بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ راہداری کے اختتام پر واش روم تھے۔ وہ واش روم میں داخل ہوا۔ کنڈی لگانے کے بعد اچانک اسے پھنکار کی تیز آواز سنائی دی۔ فہد نے تیزی سے پینٹ چڑھائی اور چیختا ہوا واش روم سے باہر نکلا۔ باہر تمام کلاسوں کے بچے اور ٹیچر جمع ہو چکے تھے۔ کیا ہوا فہد؟ ایک ٹیچر نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ وہ واش روم میں سانپ ہے، فہد نے ہکلاتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ کئی آوازیں یکدم ابھری۔ تھوڑی دیر بعد وہاں میڈم بھی آ گئی۔ یہ کیا بھیڑ لگا رکھی ہے سب نے؟ میڈم غصے میں بولی۔ وہ میڈم، واش روم میں سانپ موجود ہے، ایک ٹیچر نے ہکلاتے ہوئے بتایا۔ اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، ایک کالے رنگ کا لمبا سا سانپ واش روم سے باہر نکلا اور رینگتا ہوا ایک طرف بنی کیاری میں گم ہو گیا۔ اسی وقت وہاں چوکیدار آیا اور کیاریوں میں سانپ ڈھونڈنے لگا، لیکن وہاں کہیں کوئی سانپ نظر نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد میڈم نے سارے بچوں اور ٹیچرز کو واپس کلاسز میں بھیجنے کا حکم دیا۔ فہد کی کلاس میں
اسی سانپ کا ذکر ہوتا رہا۔ چھٹی ہونے پر فہد گاڑی میں بیٹھ کر گھر پہنچا۔ باہر لان میں کچھ لوگ تعزیت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں میں امداد حسین اور احمد بھی افسردہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جنت بی بی کو مرے ہوئے آج چوتھا روز تھا۔ جنت بی بی اسی رات کچن میں مردہ حالت میں پائی گئی تھی۔ ان کے پیر پر ڈنگ کا نشان تھا۔ فہد ابو ابو کہتا ہوا امداد حسین کی طرف بڑھا۔ اسی وقت فہد کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ ارے فہد کو سانپ نے کاٹ لیا! لان میں بیٹھے ہوئے افراد کی آوازیں گونجی۔ وہ جا رہا ہے سانپ! امداد حسین اور احمد نے آگے بڑھ کر جلدی سے گرتے ہوئے فہد کو سنبھالا۔ جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرو! امداد حسین چلاتے ہوئے بولا۔ امداد حسین فہد کو اٹھا کر کمرے میں لے آیا۔ حمیرہ گھر کے لیے سامان لینے گئی تھی۔ فہد کے ہونٹوں کا رنگ نیلا پڑ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا فیملی ڈاکٹر آ گیا۔ چیک اپ کرنے کے بعد مایوسانہ لہجے میں کہا، امداد صاحب جتنی جلدی ہو سکے فہد کو ہسپتال لے جائیں۔ دل کی دھڑکن دھیمی پڑ رہی ہے، لگتا ہے زہر تیزی سے جسم میں پھیل رہا ہے۔ امداد حسین اور احمد نے فہد کو گاڑی میں لٹایا اور ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے نبض دیکھی تو بولا، سوری امداد صاحب، آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ بچہ سانسوں کی ڈور سے آزاد ہو چکا ہے۔ نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ امداد حسین روتے ہوئے بولا، اپنے آپ کو سنبھالیے امداد صاحب، شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ ڈاکٹر نے امداد حسین کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، مگر ایسی حالت میں حوصلہ کہاں ہوتا ہے؟ میں اس بچے کو زندہ کر سکتا ہوں۔ اچانک ایک آواز گونجی تو سب حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تیمور نے اس گھر کے باہر ہجوم دیکھا تو اس طرف بڑھا۔ یہاں کیا ہوا بھائی؟ تیمور نے ایک آدمی سے پوچھا۔ امداد حسین کے بیٹے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، اس آدمی نے بتایا۔ سانپ نے؟ تیمور حیران ہوا۔ ہاں سانپ نے۔ اسی آواز نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کہاں ہے وہ بچہ؟ تیمور نے پوچھا۔ یہاں پاس میں ہی ایک اسپتال ہے، فہد کو وہیں لے کر گئے ہیں، اس آدمی نے بتایا۔ تیمور جلدی سے اسپتال کی طرف بھاگا۔ وہ اسپتال پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر نے فہد کی موت کا اعلان کر دیا۔ میں اس بچے کو زندہ کر سکتا ہوں، تیمور نے کچھ سوچ کر کہا۔ تو سب حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ڈاکٹر غصے سے بولا۔ تیمور نے ڈاکٹر کا جواب دینے کے بجائے آگے بڑھ کر فہد کی آنکھوں کو کھول کر دیکھا اور پھر نبض چیک کی۔ یہ بچہ زندہ ہے، ابھی مرا نہیں ہے، تیمور نے پختہ لہجے میں اعلان کیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے جنگلی؟ اسے اندر کس نے آنے دیا؟ گارڈ اسے باہر نکالو، ڈاکٹر نے ایک طرف کھڑے گارڈ سے کہا تو گارڈ تیزی سے تیمور کی طرف بڑھا۔ صاحب میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، آپ کا بیٹا ابھی مرا نہیں بلکہ زندہ ہے، تیمور نے امداد حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو ایک منٹ، امداد حسین نے گارڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امداد صاحب آپ تو پڑھے لکھے انسان ہیں، ان سپیروں کی باتوں پر یقین کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کا لہجہ حیرت سے بھرپور تھا۔ ہمیں بھی آپ کے بیٹے کی موت کا افسوس ہے، مگر یہ 100% ہی مر چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بچے کو مردہ کہہ رہے ہیں، جبکہ میرا کہنا ہے کہ یہ بچہ 100% زندہ ہے۔ تیمور کا لہجہ بدستور پختہ تھا۔ کیا تم ڈاکٹر ہو؟ جاہل انسان، تم مجھے جھٹلا رہے ہو، ڈاکٹر نے غصے سے کہا۔ بات یہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے صرف آدھا گھنٹہ دیں، انشاءاللہ یہ بچہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آنکھیں کھولے گا، تیمور نے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آزمانے میں کیا حرج ہے ڈاکٹر صاحب، امداد حسین نے کہا۔ اب اس جگہ کافی بھیڑ لگ چکی تھی۔ امداد صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے امداد صاحب کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب اس نوجوان نے جس سچے دل سے انشاءاللہ کہا ہے، مجھے اس کی بات میں سچائی نظر آ رہی ہے، امداد حسین نے کہا اور پھر تیمور کی طرف دیکھا۔ دیکھو سپیرے، اگر تم نے اپنی کہی ہوئی بات سچ کر دی تو میں تمہیں نوٹوں میں تول دوں گا، اور اگر تمہاری بات جھوٹ نکلی تو تھانے میں تمہارا وہ حال کرواؤں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، پر میری ایک شرط ہے، تیمور نے کہا۔ نوٹوں والی بات میں نے پہلے کی ہے، امداد حسین نے کہا۔ مجھے نوٹوں سے کوئی دلچسپی نہیں، امداد صاحب نوٹوں کا لالچ آپ کسی اور کو دیجیے گا، مجھے میرا اللہ اتنا رزق دے دیتا ہے کہ میں 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر کھاتا ہوں، تیمور نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو پھر اس کے علاوہ تمہاری کیا شرط ہے؟ امداد حسین نے حیرانگی سے پوچھا۔ میری شرط یہ ہے کہ اس آدھے گھنٹے میں جو کچھ بھی کروں گا مجھے کوئی ٹوکے گا نہیں، تیمور نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، امداد حسین نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب سب کی نظریں
تیمور پر ٹکی ہوئی تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ تیمور نے اپنے تھیلے سے ایک تیز دھار چاقو نکالا۔ سب ہراساں نظروں سے تیمور کی طرف دیکھنے لگے۔ تیمور نے سب کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر فہد کے پاؤں پر زخم لگایا۔ پاؤں سے خون نکلنے لگا۔ تیمور نے اپنی مٹھی بند کی اور منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ تک وہ پڑھتا رہا اور پھر اس نے آنکھیں کھول کر اپنی مٹھی کو فہد کی طرف کر کے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ اسی وقت فہد کے پاؤں سے نکلنے والا خون کا رنگ نیلا ہو گیا۔ سب حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ 2-3 منٹ بعد خون کا رنگ دوبارہ لال پڑ گیا۔ اب سب کی نظریں فہد پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اب تیمور کی نظریں بھی فہد پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کے ہونٹ اب ہل رہے تھے۔ اچانک سب نے ایک حیرت کن منظر دیکھا کہ فہد کی بے جان پلکوں میں حرکت سی ہوئی اور پھر اس نے ہولے ہولے آنکھیں کھول دی۔ ابو، فہد نے امداد حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور امداد حسین روتا ہوا فہد کے گلے لگ گیا۔ بے اختیار وہاں موجود لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا پیشہ ضرور مرتے ہوئے انسان کی جان بچانا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مریض کی جان آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ انسان کی زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے۔ آپ کے پیشے نے اس زندہ بچے کو مردہ قرار دے دیا، لیکن میں نے تحمل مزاجی سے اس نوجوان کا معائنہ کیا اور مجھے اس کے جسم میں زندگی محسوس ہوئی۔ آپ کے پیشے نے نہ جانے کتنے زندہ انسانوں کو موت کے منہ میں مبتلا کر دیا ہوگا۔ تیمور کی تقریر نے ڈاکٹر کو لاجواب کر دیا اور تیمور کو ایک مرتبہ پھر پرجوش تالیاں سننی پڑی۔ سب کی داد بھری نظریں تیمور پر تھیں اور تیمور خاموشی سے اب باپ اور بیٹی کی محبت دیکھ رہا تھا۔ اچھا امداد حسین صاحب، اب میں چلتا ہوں۔ تیمور نے تھوڑی دیر بعد اجازت چاہی۔ نہیں، تم رکو، آج تم نے مجھے اپنا گرویدہ کر لیا۔ اگر آج تم نہ ہوتے تو میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو کھو دیتا۔ تم میرے ساتھ چلو، مجھے تم سے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں، امداد حسین نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب امداد حسین، تیمور، فہد اور احمد امداد حسین کے گھر پر تھے۔ حمیرہ کا تو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ جب ان کو تیمور کے کارنامے کا پتہ چلا تو وہ تیمور کے ہاتھ پکڑ کر ہچکیوں سے رونے لگیں۔ تیمور نے تیزی سے کہا، آپ روئے نہیں، انسانیت کے ناطے یہ تو میرا فرض تھا۔ امداد حسین، احمد اور تیمور ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ امداد حسین نے پوچھا۔ تیمور۔ تیمور نے اپنا نام بتایا۔ تم نے یہ کیسے کر دیا؟ امداد حسین نے پوچھا۔ کیا؟ تیمور نے بے خیالی میں پوچھا۔ فہد کو زندہ؟ امداد حسین نے بتایا۔ امداد صاحب، نعوذ باللہ، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا بیٹا تو زندہ تھا، جسم میں زہر تو خیر پھیل گیا تھا، مگر اتنا نہیں کہ زندگی کی ڈور ٹوٹ جائے۔ تیمور نے کہا۔ اچھا، آج میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، امداد حسین نے کہا۔ کیسی باتیں؟ اور تیمور نے سوالیہ نگاہوں سے امداد حسین کی طرف دیکھا۔ ان سانپوں کا چکر ہمارے ساتھ کافی عرصے سے چل رہا ہے، امداد حسین نے عجیب بات کہی۔ کیا مطلب؟ اور تیمور حیران ہوا۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ مطلب یہ کہ میرے والد صاحب کی موت بھی سانپ کے ڈسنے سے ہوئی، امداد حسین نے عجیب انکشاف کیا، اور میری ماں جنت بی بی کی موت بھی سانپ کے ڈسنے سے ہوئی، اور اگر آج تم وقت پر نہ آتے تو شاید میرا بیٹا بھی۔ امداد حسین نے بات ادھوری چھوڑی۔ تیمور نے گہری سانس کھینچی۔ اس کا مطلب ہے کہ سانپوں کی کوئی دشمنی ہے آپ کے خاندان سے؟ دشمنی؟ کیسی دشمنی؟ اس مرتبہ احمد بولا۔ یہ تو سانپ ہی جانے، اور تیمور نے کاندھے اچکائے۔ میری بھی اکثر جب رات کے وقت آنکھ کھلتی ہے تو کمرے میں سانپ کی پھنکار کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن میں لائٹ آن کرتا ہوں تو وہ سانپ مجھے کمرے میں کہیں نظر نہیں آتا۔ احمد نے بھی دل کی بات بتائی۔ میرے ساتھ بھی اکثر ہی ایسا ہوتا ہے، امداد حسین نے بھی احمد کی تائید کی۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے سانپوں کا، یعنی سانپوں کا کوئی گروہ یا کوئی سانپ آپ کا دشمن ضرور ہے، اور مجھے پکا یقین ہے کہ وہ دوبارہ آپ لوگوں پر حملہ کرے گا، تیمور نے پختہ لہجے میں کہا۔ تو پھر تم کچھ کرو، تم تو سانپوں سے متعلق سب کچھ جانتے ہو، امداد حسین کا لہجہ التجائیہ تھا۔ ٹھیک ہے، کل میں اپنے قبیلے کے سردار سے بات کروں گا، وہ مجھے ضرور اس کا حل بتائیں گے، تیمور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں۔ نہیں، تم آج رات ہمارے مہمان ہو، اگر وہ سانپ ہمارے دشمن ہے تو یقیناً پھر حملہ کر سکتے ہیں، اسی لیے آج رات تم یہیں رہو گے، امداد حسین نے کہا تو تیمور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
بنگلے کی نگرانی پر معمور چوکیدار کی نظر اچانک فرش پر رینگتے ہوئے ایک سانپ پر پڑی تو وہ چونکا اور تیزی سے سانپ کی طرف بڑھا۔ سانپ ریگتا ہوا گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ چوکیدار گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوا تو اسے سانپ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ وہ حیران رہ گیا کہ سانپ کہاں چلا گیا۔ چوکیدار امداد حسین کے کمرے کی طرف بڑھا۔ امداد حسین کے کمرے سے پہلے احمد کا کمرہ آتا تھا۔ احمد کے کمرے سے قریب گزرا چوکیدار تو اسے احمد کے کمرے سے سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ چوکیدار ٹھٹک کر رکا۔ اس نے دروازے سے کان لگا دیا۔ وہ ڈبیا کہاں ہے؟ اندر سے ایک گرجدار مردانہ آواز آئی جو چوکیدار کے لیے انجان تھی۔ کون سی ڈبیا؟ تم کس ڈبی کی بات کر رہے ہو؟ احمد کی آواز آئی۔ ناگ منی والی ڈبیا۔ وہی گرجدار مردانہ آواز دوبارہ چوکیدار کے کانوں میں پڑی۔ کون سا ناگ منی؟ میں کسی ناگ منی کے بارے میں نہیں جانتا، اور تم میری گردن تو چھوڑ دو۔ احمد کی آواز آئی۔ چوکیدار نے تیزی سے احمد کے کمرے کے دروازے پر زوردار ڈالا۔ پھر اس نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ ایک خوبصورت نوجوان نے احمد کو گردن سے پکڑا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو احمد صاحب کو، چوکیدار گرجدار آواز میں بولا۔ وہ نوجوان تیزی سے گھوما اور اس کی انگارہ اگلتی آنکھیں چوکیدار کو گھور رہی تھی۔ اس نوجوان نے اپنا ہاتھ چوکیدار کی طرف کیا۔ چوکیدار کی گردن میں درد کی تیز لہر اٹھی۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گری اور ایسا لگا جیسے وہ زمین پر ڈھہتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھانے لگا اور وہ لہرا کر فرش پر جا گرا۔ ادھر تیمور کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی۔ وہ حیرانگی سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اسے ایک عجیب سی تیز بو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جب سے اس گھر میں آیا تھا اسے یہ بو ہلکی ہلکی آ رہی تھی، لیکن اب یہ بو تیز ہو گئی تھی۔ وہ بستر سے نیچے اترا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ بو کو سونگھتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ احمد کے کمرے کے پاس رکا۔ وہاں چوکیدار مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا اور احمد بری طرح تڑپ رہا تھا۔ وہ تیزی سے احمد کی طرف بڑھا۔ وہ ڈبیا، احمد بس اتنا ہی کہہ سکا اور اس کی سانسوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تیمور تیزی سے امداد حسین کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس نے امداد حسین کا دروازہ کھولا تو تیمور کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ کیا ہوا تیمور؟ خیریت تو ہے؟ تم اس وقت یہاں؟ امداد حسین نے فکر مندانہ لہجے میں پوچھا۔ جلدی چلیے، اس سانپ نے حملہ کر دیا، آپ کا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا، تیمور نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا؟ امداد حسین جیسے چلایا۔ وہ تیزی سے احمد کے کمرے کی طرف بھاگے۔ کمرے کی حالت دیکھ کر امداد حسین دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ حمیرہ بھی امداد حسین کے پیچھے آ گئی۔ وہ بھی احمد کی حالت دیکھ کر رونے لگی۔ احمد کو سانپ نے ڈس لیا تھا۔ تیمور، خدا کے لیے میرے بھائی احمد کا زہر بھی نکال دو، جس طرح تم نے فہد کے جسم سے زہر نکالا تھا۔ امداد حسین تیمور کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ نہیں امداد صاحب، اب میں یہ نہیں کر سکتا۔ تیمور نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ امداد حسین نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ ہر سپیرے کو یہ طاقت زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہے جو میں نے آپ کی بیٹی کی زندگی بچانے میں لگا دی، اور ویسے بھی اب احمد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، تیمور نے بتایا۔ آخر یہ سانپ میرے گھر والوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ امداد حسین نے چلاتے ہوئے کہا۔ مرنے سے پہلے احمد صاحب کسی ڈبیا کا ذکر کر رہے تھے، تیمور نے کہا۔ ڈبیا؟ حیرت کی باعث امداد حسین کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا آپ کسی ڈبیا کے بارے میں جانتے ہیں؟ تیمور حیران ہوا۔ ہاں، ایک ڈبی مرنے سے کچھ دن پہلے میرے والد نے مجھے دو دی تھی۔ کہاں ہے وہ ڈبی؟ تیمور نے تیز لہجے میں پوچھا۔ آؤ میرے ساتھ، امداد حسین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ امداد حسین کے کمرے میں آئے۔ امداد حسین نے آگے بڑھ کر کمرے میں موجود تجوری کھولی۔ تجوری میں پیسوں کے اوپر ایک نیلے رنگ کی بڑی سی ڈبی پڑی ہوئی تھی۔ یہ ہے وہ ڈبی، امداد حسین نے کہا۔ تیمور نے آگے بڑھ کر جب اس ڈبی کو ہاتھ لگایا تو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ ارے یہ کیا؟ تیمور اپنا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ اس ڈبی پر تو منتر پڑھا گیا ہے۔ منتر؟ کیسا منتر؟ امداد حسین نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس ڈبی سے متعلق سانپوں کو پتہ نہ چلے، اور آج مجھے معلوم ہو گیا کہ سانپ اس ڈبی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن مجھے ایک بات کی شدید حیرت ہے۔ تیمور کہتے کہتے رکا۔ کیسی حیرت؟ امداد حسین نے پوچھا۔ اس ڈبی پر منتر صرف اور صرف ایک کامیاب سپیرا ہی پڑھ سکتا ہے، تیمور نے کہا۔ امداد حسین کا باپ ایک سپیرا ہی تھا۔ اچانک کمرے میں ایک آواز گونجی۔ سب نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ امداد حسین نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ میں اس ڈبی کا اصل مالک۔ کیا ہے اس ڈبی میں؟ اور تم اس گھر میں داخل کیسے ہوئے؟
امداد حسین نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں اگر اس گھر میں داخل ہو کر تمہارے بھائی کو مار سکتا ہوں تو اس کمرے میں نہیں آ سکتا کیا؟ وہ نوجوان بولا۔ تم؟ احمد کو تو سانپ نے ڈسا ہے، امداد حسین حیرانگی سے بولا۔ میں سانپ ہی تو ہوں، اس نوجوان نے کہا۔ کیا؟ امداد حسین چلاتے ہوئے بولے۔ ہاں امداد حسین، یہ سانپوں کی خاص نسل ہے جو 100 سال بعد انسانی شکل و صورت اختیار کر لیتی ہے، تیمور نے کہا۔ پھر اس نوجوان کی طرف مڑا۔ لیکن تم یہ کیا کہہ رہے تھے کہ امداد حسین کا باپ ایک سپیرا تھا؟ ہاں، بلکہ وہ تمہارے باپ کا سگا بھائی تھا، اس نوجوان نے انکشاف کیا۔ کیا؟ اس دفعہ تیمور حیران ہوا۔ ہاں، تمہارا باپ اور امداد حسین کا باپ سگے بھائی تھے، اس نوجوان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ امداد حسین کو شاید یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ آج تک جو اپنے قتل ہوئے ہیں وہ تمہارے اور تیمور کے باپ کی وجہ سے ہوئے ہیں، صرف ایک ناگ منی کی خاطر۔ ناصر اور امداد حسین کے باپ کاشف نے میرے اور میری بہن کے ماں باپ کو مار دیا، صرف ایک ناگ منی کی خاطر۔ اور یہاں تک کہہ کر اس نوجوان کی آواز رند گئی۔ تمہاری بہن کہاں ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ وہ سامنے کھڑی ہے، اس نوجوان نے جس طرف اشارہ کیا اس طرف دیکھ کر تیمور حیران رہ گیا اور امداد حسین کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس نوجوان نے اشارہ جس طرف کیا وہ تھی حمیرہ۔ حمیرہ؟ تو تم؟ امداد حسین کی زبان شاید اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ہاں میں۔ تمہارے باپ تمہاری ماں کو میں نے ہی قتل کیا ہے اور فہد کو بھی میں نے ہی ڈسا تھا۔ اس دفعہ حمیرہ جیسے دھماکہ کر گئی۔ تم نے خود اپنے بیٹے کو ڈسا؟ تیمور یقین نہ آنے والے لہجے میں بولا۔ فہد میرا بیٹا نہیں، حمیرہ نے ایک اور دھماکہ کیا۔ ہاں تیمور، حمیرہ صحیح کہہ رہی ہے، فہد میری پہلی بیوی سے ہے جو ایک کار ایکسیڈنٹ میں مر گئی تھی۔ حمیرہ میرے آفس میں پرسنل سیکرٹری کی حیثیت سے آئی تھی، وہاں ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے اور ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ حمیرہ کی گود سے کوئی اولاد نہیں ہے، امداد حسین نے بتایا۔ میں تم دونوں کو شروع سے ساری بات بتاتا ہوں۔ یہ تقریباً آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے۔ ناصر اور امداد حسین کا باپ کاشف سانپوں کو پکڑ کر ان کا زہر بیچ کر اور تماشا دیکھ کر پیٹ پالتا تھا۔ ایک رات دونوں نے عجیب منظر دیکھا۔ سانپوں کا ایک جوڑا ناگ منی کے پاس کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ دونوں بھائیوں کے من میں لالچ جاگی تو انہوں نے دونوں سانپوں کا خاتمہ کر کے ناگ منی حاصل کر لی۔ تھوڑی دیر بعد جب حمیرہ اور وہ واپس آئے تو اپنے ماں باپ کو مردہ حالت میں دیکھ کر غصے میں آ گئے۔ دونوں نے اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں ناصر اور کاشف کے چہرے دیکھے۔ ناصر اور کاشف ناگ منی کو پا کر بہت خوش تھے۔ رات سونے کے بعد کاشف کے من میں لالچ جاگی اور اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لیا اور راتوں رات وہ گھر چھوڑ دیا۔ اب میں نے اور حمیرہ نے کاشف اور ناصر کی تلاش شروع کر دی۔ ہم دونوں نے قسم کھائی تھی کہ ناصر اور کاشف کے خاندان کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیں گے۔ جس رات کاشف اپنی بیوی بچوں کو لے کر بھاگا، میں نے ناصر کی بیوی کو ڈس لیا۔ بیوی کی چیخ کی آواز پر ناصر کی آنکھ کھلی۔ مرتی ہوئی بیوی نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ مرتے دم تک اس کے اکلوتے بیٹے تیمور کی حفاظت کرے گا۔ دوسری طرف کاشف راجن پور میں نئے نام سے رہنے لگا۔ اس نے ناگ منی کو ایک ڈبی میں بند کر کے اس پر منتر پڑھ کر اپنی تجوری میں رکھ لیا۔ کاشف کے دن بہتر ہونے لگے۔ یہ ناگ منی کی خاصیت تھی کہ کاشف بہت جلد امیر ہو گیا۔ حمیرہ نے کئی مرتبہ کاشف پر حملہ کیا مگر وہ اپنے منتروں کی وجہ سے بچتا رہا۔ کاشف کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ بہت جلد مرنے والا ہے، اسی لیے اس نے ناگ منی کی وہ ڈبی امداد حسین کو دے دی مگر اصل حقیقت سے آگاہ نہ کیا۔ آخرکار ایک دن حمیرہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے کاشف کو ڈس لیا۔ میں نے کئی مرتبہ ناصر اور تیمور پر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر ناصر چوکنا تھا۔ وہ ہر رات ایک طاقتور سانپ اپنی جھونپڑی میں چھوڑ دیتا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا رہا۔ تیمور، امداد اور احمد جوان ہو گئے جبکہ ہم دونوں بہن بھائی اس عمر کو پہنچ گئے جس عمر میں ہم انسانی شکل اختیار کر سکتے تھے۔ ہم دونوں کو ناگ منی کی بھی تلاش تھی لیکن کاشف کے پڑھے گئے اس منتر کی وجہ سے ہم دونوں بہن بھائی اس ڈبی کو تلاش نہیں کر پا رہے تھے۔ پھر قسمت نے ہمارا ساتھ دیا اور امداد حسین کی بیوی کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور حمیرہ انسانی روپ میں امداد حسین کے آفس میں کام کرنے لگی۔
اس کا اتنا دل جیت لیا کہ امداد اس سے شادی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ حمیرہ امداد کو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک رات میں نے دل میں پکی ٹھان لی تھی کہ ناصر کو ہر حالت میں ختم کر دوں گا۔ اس مرتبہ بھی مجھے ایک طاقتور سانپ سے مقابلہ کرنا پڑا، لیکن جیت میری ہوئی۔ سانپ کو ختم کرنے کے بعد میں نے ناصر کو ڈس لیا۔ میں کافی زخمی ہو گیا تھا، اسی لیے تیمور کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ ادھر حمیرہ نے اسی رات جان بوجھ کر سانپ کی کہانی گھڑ دی کہ اس نے بنگلے میں سانپ دیکھا ہے، اور پھر اسی رات حمیرہ نے جنت بی بی کا کام تمام کر دیا اور پھر فہد کو ڈسا، لیکن اسے تیمور نے بچا لیا۔ آج میں نے احمد کا خاتمہ کر دیا۔ اب میں نے تم تینوں، امداد حسین، تیمور اور فہد کو ختم کرنے کے بعد اپنا ناگمنی لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، اور میری بہن بھی۔ یہاں تک کہہ کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ ذلیل انسان، تو نے اور تیری اس کمینی بہن نے میرے ماں باپ کا خون کیا۔ میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، تیمور نے کہا، اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس نوجوان کے پیٹ میں لات ماری۔ نوجوان کو تیمور سے اس حرکت کی بالکل توقع نہیں تھی۔ وہ چیختا ہوا پیچھے جا گرا تو تیمور نے تیزی سے منہ ہی منہ میں منتر پڑھ کر اس نوجوان کی طرف ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ نوجوان کے جسم میں تیزی سے آگ لگ گئی۔ نہیں، حمیرہ چلائی، اگر تو نے ہلنے کی کوشش کی تو تیرا حال بھی تیرے بھائی جیسا کر دوں گا۔ تیمور نے حمیرہ کو دھمکی دی۔ تو کیا سمجھتی ہے میں نہیں جانتا تھا کہ تو ایک ناگن ہے؟ میں تو اسی وقت تیرے جسم کی بو سونگھ چکا تھا جب میں اس گھر میں آیا تھا، مگر میں امداد حسین کی آنکھوں کے ساتھ یہ منظر تیرے سامنے لانا چاہتا تھا۔ اب تو بھی اپنے بھیانک انجام کے لیے تیار ہو جا، تیمور نے کہا، اور پھر حمیرہ کا حال بھی اپنے بھائی جیسا کر دیا۔ امداد صاحب، آپ یہ ناگمنی مجھے دے دیں تاکہ میں سانپوں کو ان کی امانت لوٹا دوں، تیمور نے کہا۔ امداد صاحب نہیں، امداد بھائی کہو، تم میرے چچا کے بیٹے ہو اور اس طرح میرے بھائی ہو، امداد حسین نے تیمور کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اور اب تم میرے ساتھ یہیں رہو گے؟ نہیں امداد بھائی، میں جھونپڑیوں میں رہنے والا ان محلوں میں نہیں رہ سکتا۔ یہ حویلیاں، یہ بنگلے آپ ہی کو مبارک ہوں، آپ مجھے بس یہ ناگمنی والی ڈبی دے دیں، تیمور نے کہا۔ تو امداد حسین نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ ڈبی اگر آپ کو یہ کہانی تیمور کو اچھی پکڑا۔ لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔